दोस्तों आज हम बात करेंगे कोमागाटा मारू की, जिसे लोग प्यार से गुरु नानक जहाज भी कहते थे। कोमागाटा को समझने के लिए हमें 1907 में जाना होगा। लेकिन दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सब के लिए एक ज़बरदस्त मौका है। आज की इस वीडियो में 3 अहम सवाल छुपे हैं। आप में से जो कोई भी इन तीनों सवालों के सही जवाब नीचे कमेंट्स में देगा, उनमें से कोई एक हमारी तरफ से प्राइज जीत सकता है। तो इस वीडियो के 3 सवाल ये हैं। पहला सवाल, 1908 के कानून के मुताबिक कनाडा में दाखिल होने के लिए हर बाहर से आने वाले शख्स के पास कितने डॉलर कैश होना लाजमी था। दूसरा सवाल, कनाडा की हुकूमत ने कोमागाटा मारू को ज़बरदस्ती वापस भेजने के लिए जो जंगी जहाज़ भेजा था उसका क्या नाम था। और तीसरा सवाल, कोमागाटा मारू के मुसाफिरों का अंजाम आखिर क्या हुआ। इन तीनों सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा और गौर से सुनिए और कमेंट्स में अपना जवाब ज़रूर लिखिए ताकि आप हमारी तरफ से प्राइज जीत सकें। तो चलिए वापस चलते हैं 1907 में। इस कहानी की बुनियाद पंजाब के उन ख़ानदानों में मिलती है जहां जवान मर्द रोज़गार के लिए दूर समुद्री सफ़र करने पर मजबूर थे। 20वीं सदी के आगाज़ में सिख, मुसलमान, हिंदू, पंजाबी कनाडा पहुंच रहे थे। कई लोग देहाती इलाकों से थे, कुछ पुराने फौजी, कुछ मजदूर, कुछ छोटे ज़मींदार। बहुत से लोगों ने सफ़र का किराया जमा करने के लिए ज़मीन गिरवी रखी, क्योंकि कनाडा में मिलने वाली मजदूरी इंडिया के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा थी। उनका मकसद हमेशा के लिए अपना मुल्क छोड़ना नहीं था। बहुत से लोग पैसा कमाकर पंजाब भेजना चाहते थे, फिर कभी वापस गांव लौटना चाहते थे। यानी इस कहानी का मरकज़ गुर्बत पे मबनी है। लेकिन 1907 में कनाडा के शहर वैनकूवर के अंदर एशियंस के खिलाफ जो दंगे हुए, उन्होंने पूरी कहानी ही बदल डाली। वहाँ के गोरे मजदूरों, लोकल रहनुमा और नफरत फैलाने वाले धड़ों ने लोगों के दिलों में एक डर बिठा दिया था। उन्होंने मशहूर कर दिया था कि ये एशियन लोग आकर हमारी नौकरियां छीन लेंगे, हमारी तनख्वाहें कम करवा देंगे और हमारे यहाँ का माहौल ख़राब कर देंगे। दोस्तों इसी झूठे डर का फ़ायदा उठाकर हुकूमत ने 1908 में एक नया और बहुत चालाकी भरा कानून बनाया। उन्होंने एक अजीब शर्त रखी, कनाडा में सिर्फ वही बाहर का बंदा आ सकता है जो अपने आबाई मुल्क से सीधा सफ़र करके कनाडा पहुँचे और उसकी टिकट भी वहीं से एक साथ ली गई हो। अब हुकूमत की चालाकी देखिए। उस वक्त इंडिया से कनाडा तक आने के लिए कोई डायरेक्ट जहाज़ नहीं चलता था, यानी सफ़र के दरमियान रुकना मजबूरी थी। साथ ही उन्होंने एक और शर्त लगा दी कि हर आने वाले के पास $200 कैश होना लाजमी है। एक आम गरीब मजदूर के लिए उस ज़माने में इतने पैसे जमा करना नामुमकिन था। देखने में तो दुनिया को ये लग रहा था कि ये कानून सब के लिए बराबर है, लेकिन असल में ये एक खामोश हथियार था। इसका सिर्फ एक ही निशाना था, हिंदुस्तान से आने वाले इन गरीब लोगों का रास्ता किसी तरह हमेशा के लिए बंद किया जाए। यहाँ से इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और कड़वा सच सामने आता है। अक्सर लोगों को लगता है कि कनाडा में जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने जहाज़ को रोक दिया। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि कनाडा को बाहर से आने वाले लोगों से कोई मसला नहीं था। सिर्फ 1913 में कनाडा ने 4 लाख से ज़्यादा नए लोगों को अपने मुल्क में जगह दी थी, जो उस वक्त का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। यानी मसला ये नहीं था कि वहाँ भीड़ ज़्यादा हो गई थी, मसला ये था कि उन्हें कौन चाहिए था और कौन नहीं। दोस्तों यूरोप से आने वाले गोरे लोगों के लिए तो उन्होंने अपने दरवाजे खोल रखे थे।
تاکہ وہ وہاں آ کر بسیں اور ملک آباد کریں۔ لیکن جب بات ہندوستان سے آنے والے لوگوں کی آئی تو حکومت نے چالاکی دکھائی اور نئے قانون بنا کر ان کا راستہ بند کر دیا۔ 1913 میں ایک جہاز پاناما مارو جس میں 56 ہندوستانی مسافر تھے کینیڈا پہنچا۔ وہاں ان مسافروں نے ہمت دکھائی اور کینیڈا کے اس ظالمانہ قانون کو عدالت میں چیلنج کر دیا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ یہ ڈائریکٹ سفر اور $200 کیش والی شرطیں قانونی طور پر ٹھیک نہیں ہیں، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ چیف جسٹس نے ان کی بات مان لی۔ جج نے فیصلہ دیا کہ حکومت کے ان رولز میں قانونی خامیاں ہیں اور ان کی ورڈنگ غلط ہے۔ اس لیے جج نے حکومت کو روکتے ہوئے ان تمام 56 مسافروں کو کینیڈا میں اترنے کی اجازت دے دی۔ وہ کیس جیت گئے۔ اس جیت نے پیچھے گاؤں اور شہروں میں باقی لوگوں کے دلوں میں امید کی کرن جگا دی کہ شاید قانون کے ذریعے ابھی بھی کوئی راستہ نکل سکتا ہے۔ لیکن دوستو، کینیڈا کی حکومت کی نیت تو پہلے ہی خراب تھی۔ انہوں نے اس جیت سے سبق سیکھنے کی بجائے الٹی چال چلی۔ انہوں نے فوراً اپنے قانون کی ان خامیوں اور لوپ ہولز کو ختم کیا اور لفظوں کا ایسا نیا جال بنا کہ قانون پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ ان کا مقصد تھا کہ آئندہ کوئی بھی غیر ملکی عدالت کے ذریعے کینیڈا میں داخل نہ ہو سکے۔ بات اتنی بڑھ چکی تھی کہ 1914 کے شروع ہونے تک یہ معاملہ کینیڈا کے پرائم منسٹر کی ٹیبل تک پہنچ گیا۔ اسی ناانصافی اور غصے کے ماحول میں گردیت سنگھ نام کے ایک ہمتی شخص نے فیصلہ کیا کہ وہ اس قانون کو نئے سرے سے چیلنج کریں گے۔ انہوں نے ہانگ کانگ سے ایک جاپانیز جہاز کرائے پر لیا۔ پیار اور عقیدت سے اس جہاز کو گرو نانک جہاز کا نام دیا گیا۔ 4 اپریل 1914 کو سنہرے خوابوں سے بھرا یہ سفر شروع ہوا۔ اس جہاز میں 376 مسافر تھے، جن میں 340 سکھ، 24 مسلمان اور 12 ہندو تھے۔ ساتھ ہی سفر میں 2 عورتیں اور 5 معصوم بچے بھی تھے، جنہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ سمندر کے اس پار موت اور ذلت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ 23 مئی 1914 کو آخر کار وہ دن آ گیا جب یہ جہاز کینیڈا کے شہر وینکوور پہنچا۔ لیکن دوستو، یہ جہاز اپنے ساتھ صرف 376 مسافر نہیں لایا تھا، بلکہ ایک پورا سیاسی طوفان لایا تھا۔ جہاز کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں کے لوکل اخباروں نے گوروں کے دلوں میں جھوٹا ڈر اور نفرت بھر دی تھی۔ ایسا ماحول بنا دیا گیا تھا جیسے کوئی دشمن ان پر حملہ کرنے آ رہا ہو۔ جیسے ہی جہاز کنارے کے پاس آیا، کینیڈا کے امیگریشن والوں نے اسے زمین پر لگنے ہی نہیں دیا۔ انہوں نے جہاز کو سمندر میں ہی گھیر لیا اور مسافروں کا باہر کی دنیا سے ہر قسم کا رابطہ بالکل کاٹ دیا۔ حکومت کی چالاکی اور ظالمانہ پلان یہ تھا کہ جہاز کے رہنما گردیت سنگھ کو کسی بھی قیمت پر زمین پر نہ اترنے دیا جائے۔ ان کا سوچنا تھا کہ اگر گردیت سنگھ کنارے پر نہیں آئیں گے تو انہیں اپنے بینک اکاؤنٹس اور پیسوں تک رسائی نہیں ملے گی۔ حکومت چاہتی تھی کہ مسافر بھوک، پیاس اور مجبوری سے تنگ آ کر خود ہی ہار مان لیں اور واپس مڑ جائیں۔ لیکن دوستو، وہاں کینیڈا میں پہلے سے رہنے والے ہندوستانیوں نے اپنے بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ انہوں نے فوراً ایک کمیٹی بنائی۔ لوگوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر چندہ جمع کیا اور جے ایڈورڈ برڈ نام کے ایک بہترین وکیل کو ہائر کر لیا۔ کنارے پر قانونی جنگ شروع ہو چکی تھی، لیکن سمندر کے بیچ اس جہاز پر زندگی ایک خوفناک قید میں بدل چکی تھی۔ 62 دن کی اس تیرتی ہوئی جیل میں مسافروں پر جو گزری، وہ سوچ کر ہی روح کانپ جاتی ہے۔ ان معصوم لوگوں نے کئی مرتبہ لگاتار 3 سے 4 دن تک کھانے کا ایک نوالا اور پانی کی ایک بوند تک نہیں دیکھی۔ ایک طرف تڑپتی ہوئی انسانیت تھی اور دوسری طرف ایک بے رحم حکومتی قانون، اور یہ ظلم اب صرف کتابوں کی باتیں نہیں،
بلکہ ان بھوکے پیاسے مسافروں کے لیے روز کی ایک بھیانک حقیقت بن چکا تھا۔ عدالت سے جب ان مسافروں کے خلاف فیصلہ آیا تو حکومت کا ظلم اپنی انتہا پر پہنچ گیا۔ دوستو، اب انہوں نے جہاز کو زبردستی واپس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اس کام کے لیے انہوں نے کیا بھیجا؟ ایک پورا جنگی جہاز جس کا نام تھا HMCS رینبو۔ ایک طرف پوری طاقتور نیوی، بندوقوں والی پولیس اور نفرت سے بھرا گوروں کا ہجوم، اور دوسری طرف بھوک اور پیاس سے نڈھال تھکے ہارے معصوم مسافر۔ لیکن مسافروں نے گھبرا کر ہار نہیں مانی۔ جب پولیس نے جہاز پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو ان بھوکے مسافروں نے جہاز میں رکھا کوئلہ اور اینٹیں پھینک کر ان کا مقابلہ کیا۔ اپنی عزت اور حق کے لیے وہ آخری دم تک لڑے۔ ہزاروں گورے لوگ وہاں جمع تھے اور اس سارے ظلم کو کسی میلے یا تماشے کی طرح مزے سے دیکھ رہے تھے۔ لیکن اس بے حسی کے ماحول میں بھی کچھ ہمدرد لوگ موجود تھے۔ لوکل ساؤتھ ایشین کمیونٹی اور وہاں کے کچھ لوکل قبائلی لوگوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر ان قید مسافروں تک کھانا اور پانی پہنچانے کی پوری کوشش کی۔ لیکن دوستو، ننگے ہاتھوں سے بندوقوں اور توپ خانوں کا مقابلہ کتنی دیر کیا جا سکتا تھا؟ آخرکار ریاست کی طاقت جیت گئی۔ 23 جولائی 1914 کو جہاز کو مجبوراً ہندوستان کی طرف موڑ دیا گیا۔ یہ ہار صرف اس لیے دردناک نہیں تھی کہ وہ لوگ کینیڈا میں داخل نہیں ہو سکے۔ اصل دکھ کی بات یہ تھی کہ حکومت نے ان مسافروں کو ذلیل کر کے باقی دنیا کے لیے ایک خوفناک مثال بنا دیا تھا۔ حکومت کا میسج بالکل صاف تھا: ہمارے قانونوں کو چیلنج کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اس دن یہ بات ثابت ہو گئی کہ کینیڈا کی سرحد کی ضد انگریز سرکار کے ان جھوٹے وعدوں سے بہت زیادہ طاقتور تھی جس میں کہا جاتا تھا کہ ریاست میں سب انسان برابر ہیں۔ لیکن برابر تھے، مگر حقیقت میں غریب کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ مہینوں کی ذلت اور تکلیف اٹھانے کے بعد جب یہ جہاز واپس ہندوستان پہنچا تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کا استقبال پھولوں سے ہوا ہوگا؟ نہیں۔ سپتمبر 1914 کے آخر میں جب جہاز کولکتہ کے پاس کنارے لگا تو وہاں کی انگریز پولیس نے ان تھکے ہارے اور بھوکے مسافروں کو ہمدردی کی نظر سے نہیں بلکہ خطرناک باغیوں کی نظر سے دیکھا۔ انگریز حکومت کو ڈر تھا کہ یہ لوگ آ کر ان کے خلاف سیاست کریں گے۔ جیسے ہی جہاز رکا، پولیس نے فوراً ان کے لیڈرز کو گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ تھوڑی بحث ہوئی، دھکا مکی شروع ہوئی، اور پھر اچانک پولیس نے ان مجبور لوگوں پر سیدھی گولیاں برسا دی۔ بھوک اور پیاس سے نڈھال مسافروں کے خون سے وہاں کی زمین لال ہو گئی۔ الگ الگ تاریخی ریکارڈز بتاتے ہیں کہ ان میں سے 19 سے 20 کے قریب معصوم لوگ وہیں ڈھیر ہو گئے۔ بہت سے لوگ بری طرح زخمی ہوئے اور 200 سے زیادہ لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح جیلوں میں ٹھونس دیا گیا۔ یہاں آ کر یہ کہانی اپنا سب سے خوفناک اور دردناک روپ لیتی ہے۔ یہ کتنا بڑا مذاق تھا۔ ایک طرف کینیڈا نے انہیں اپنے ملک میں گھسنے نہیں دیا، اور دوسری طرف جب وہ اپنے ملک واپس آئے تو ان کے اپنے ہی حکمرانوں نے انہیں گولیوں سے بھون ڈالا۔ ایک ہی انگریز حکومت کے دو الگ الگ چہروں نے انہی لوگوں کو رلا کر مار ڈالا جو اس حکومت کے قانون اور پاسپورٹ پر بھروسہ کر کے سفر پر نکلے تھے۔ دوستو، کولکتہ میں چلنے والی ان گولیوں کی آواز اور خون سے لت پت لاشوں کے ساتھ کوما گاٹا مارو کا سفر تو ختم ہو گیا۔ لیکن دوستو، اس کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ یہاں سے اس کہانی کی ایک نئی اور زیادہ طاقتور زندگی شروع ہوئی۔ اس واقعے نے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہندوستانیوں کو ایک بہت کڑوا سچ دکھا دیا تھا۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ انگریزوں کی غلامی اور وفاداری کرنے کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ انہیں انسانوں والے حقوق مل جائیں گے۔
کینیڈا کے اس ظلم نے ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں آگ میں گھی کا کام کیا۔ لوگوں کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت کا جوالامکھی پھٹ پڑا۔ اکثر لوگ اس کہانی کو صرف نسلی بھید بھاؤ یا غریب لوگوں پر ہونے والے ظلم کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا گہرائی میں سوچیں تو یہ واقعہ اس سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ یہ اصل میں 3 الگ الگ سوچوں کی ایک بہت بڑی ٹکر تھی۔ پہلی، کینیڈا کی وہ گوری حکومت جو اپنے ملک کو صرف سفید فام لوگوں کے لیے بچا کر رکھنا چاہتی تھی۔ دوسری، وہ ظالم انگریز سرکار جو پوری دنیا پر اپنا دبدبہ قائم رکھنا چاہتی تھی۔ اور تیسری، وہ عام غریب ہندوستانی عوام جو اپنا خون پسینہ بہا کر ایک بہتر زندگی کی تلاش میں تھی۔ اس کہانی کا سب سے خوفناک سبق یہ ہے کہ جب بھی کوئی طاقتور حکومت کسی پر ظلم کرنا چاہتی ہے تو وہ کھلم کھلا یہ نہیں کہتی کہ ہم ظالم ہیں، ہم تمہیں ماریں گے، ہم تم پر ظلم کریں گے، بلکہ وہ اپنے اس ظلم کو قانون، رولز، ویزاز اور پیپر ورک کے پیچھے چھپا لیتی ہے۔ وہ ظلم کو قانون کے لباس پہنا دیتی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس ظلم کو کبھی بھی کسی بھی صورت میں قبول نہ کریں۔ اپنی اپنی حیثیت میں جو ہو سکے وہ کریں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اور اسے پنپنے کا کوئی موقع فراہم نہ کریں۔ دوستو، آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔